अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। हम बात करेंगे पीटीआई के हवाले से कुछ सवालात हैं। पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? कहा जा रहा है कि ईद के बाद कोई प्रोटेस्ट वगैरह लॉन्च करेंगे। साथ फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही है, फिर ये बात हो रही है कि जी पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, इस पर हमारे साथ होंगे अली मोहम्मद खान साहब। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की कॉमर्स पॉलिसी के हवाले से कुछ मामलात हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात है, दूसरी सोलर पार्क के साथ क्या करने जा रहे हैं, पीआईए के साथ क्या करने जा रहे हैं, और फिर एक क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनी है, उस पर भी बात करेंगे। एंड फाइनली वील टॉक अबाउट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, स्पेसिफिकली पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। तो शुरू करते हैं हम अली मोहम्मद के साथ। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद हमें ज्वाइन करने का। पार्टी के बारे में ज़रा फॉरवर्ड ब्लॉक का जिक्र कर दें, क्योंकि बहुत आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इस वक्त जब हम रमज़ान के आखिरी अशरे के आखिरी दिनों में हैं और 2 दिन पहले अभी ईरानी सफारत खाने के नीचे हम एक अल-कुद्स डे में मुझे शिरकत का मौका मिला, जिस तरह फ़लस्तीन में जुल्म जारी है। और रमज़ान का महीना मैसेज भी यही है कि हम सब ने कूच कर जाना है और अपनी ज़िंदगी में अपने मुल्क और अपनी जो उम्मत है उसके लिए कुछ करते जाएं। तो इन चीज़ों में, इस सारी चीज़ों को देख के बड़ा अजीब सा लगता है। बड़ी सतही सी चीज़ें डिस्कस होती हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी जमात तो खैर बहुत बड़ी जमात है। इमरान खान एक बड़ी विजन के साथ तहरीक इंसाफ को लेके चले। मैं समझता हूँ कोई और भी जमात हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, बड़ा मुश्किल होता है किसी भी जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक का बनना, जब तक उसको कोई बहुत बड़ी पुश ना हो, सपोर्ट ना हो या जेन्युइन की तरफ से। लेकिन इन हालात में जब पूरे मुल्क में इमरान खान साहब का तोती बोल रहा है और जेल में होने के बावजूद, इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद, पार्टी तोड़वाने के बावजूद, हर तरह की फसाइयत के बावजूद, लोगों ने निकल के एक बहुत बड़ी तादाद में 2/3 से भी ज्यादा 3/4 मेजॉरिटी दे दी। 178 इज द एग्जैक्ट फिगर जो हमारे पास। तो इन हालात में ना तो प्रैक्टिकली पॉलिटिकली पॉसिबल है, और दूसरा यह है कि अगर किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है तो लगा ले छलांग फॉरवर्ड ब्लॉक के कुएं में, इंशाल्लाह फिर बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा, फॉरवर्ड से एग्जिट हो जाएगा आपका मतलब? अच्छा चलें, ठीक, ओके, गॉट योर पॉइंट। अच्छा, ये जरा बताइएगा कि जो पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं कि क्या करना ईद के बाद। अच्छा, सबसे पहले तो इसको क्लियर कर दें, मेरा ख्याल है यू ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस के ईद के रोज़ जो एहतजाज और धरना अडियाला के बाहर, आपने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं। हाँ, ये इंफॉर्मेशन पार्टी को लीडरशिप ने दी है। एक बात सामने आई 2 दिन पहले जुनैद अकबर खान के हवाले से, जो सूबाई सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, जिसकी वजाहत उन्होंने फिर वो कमेटी में, पॉलिटिकल कमेटी में की। तो उनकी तरफ से ये डायरेक्शन थी पख्तूनख्वा के मेंबरान को कि वो अपना ओमनी बस बेल जमानत कर लें, जो एक जर्नल ऑर्डर होता है, तमाम गिरफ्तारियों के खिलाफ जमानत होती है कि अगर जरूरत पड़े पार्टी को एहतजाज या जलसे जुलूस की तो गैर जरूरी गिरफ्तारियां ना हो। यहां तक उन्होंने कहा था अडियाला के बाद एहतजाज होना है या नहीं होना, जुनैद साहब ने यह कहा था कि यह फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, पॉलिटिकल कमेटी की रात भी मीटिंग हुई है, अडियाला के बाहर कोई एहतजाज का या गैदरिंग का इरादा ईद के दौरान मेरे नॉलेज में नहीं। अच्छा, तो अगर कल भी नहीं बात हुई तो फिर लगता नहीं कि मुमकिनात में से। अच्छा, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे अगर हम हैं तो ईद के बाद ये कहा जा रहा है हम तहरीक चलाएंगे, ये कोई इस पे कोई फैसला हो चुका है या ये भी अभी बात इट्स वर्क इन प्रोग्रेस? तहरीक तो चल रही है, उसके फेजेस डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ फेजेस से ये तहरीक आप समझ निकली रहे हैं, है, मेरा चली मतलब है। प्रोटेस्ट आए, तहरीक तो हम सब जानते हैं कि चल तो रही है, आई मीन प्रोटेस्ट के बारे में फैसला ये हो चुका है कि जो हमारे एलाइज हैं उनके साथ मिल के कोई आगे का रास्ता जो है वो तय किया जाए। और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब से भी हमारी जमात के कुछ लोग इंगेज कर रहे हैं, असद कैसर साहब वगैरह। उसके अलावा और जो कुछ जमातें हैं जिनकी अददी अक्सरियत शायद इतनी ना हो, लेकिन उनकी अवाम में एक से है, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान साहब से भी राब्ता है, कुछ और भी लोग हैं। अब ये तो वक्त साबित करेगा कि इनमें से कितने हमारे साथ रोड पे आने के लिए तैयार हैं।
میں نے تو ایک لائن دی ہے پارٹی میں بھی اور میڈیا میں بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو الائز ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں سیاسی اپوزیشن میں، ان پہ ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے. جو ہمارے ساتھ جلسے تک آ سکتا ہے جلسے تک آئے، جو ہمارے ساتھ سیمینار تک آ سکتا ہے سیمینار تک آئے، جو ہمارے ساتھ کسی اے پی سی میں ہماری پوائنٹ آف ویو پہ بیٹھ سکتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ پھر احتجاج میں عملی طور پہ شریک ہو سکتا ہے تو فبہا، نور علی نور ہے. لیکن ہمیں زیادہ تر ہم خیال لوگوں کو جو آئین کی حکمرانی اور سویلین سپریمیسی پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اسی بنیاد پہ ہم یہ بلوچ رائٹس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ چیزوں پہ بڑی ریزرویشنز بھی ہیں، لیکن اس بنیاد پہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو تک روا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص اپنا رائٹ مانگ رہا ہے، آپ اس سے بات کیجئے. ہاں، اگر کوئی ہتھیار اٹھا رہا ہے اس سے بالکل لڑنا چاہیے. اچھا، آپ کی کل رات تک جب میری بات ہوئی آپ کے کوئٹہ کے جو صاحب ہیں ان سے، تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی پارٹی کی میٹنگ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کیا عملاً جائیں گے، کیا ہم مارچ کا حصہ ہوں گے یا ہم ان پرنسپل سپورٹ کریں گے. تو فائنلی علی کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ سپورٹ کریں گے باہر نکل کر کے یا بس ان پرنسپل سپورٹ کریں گے ان کو، اختر مینگل صاحب کی لانگ مارچ کو؟ کل رات 1:30 بجے یا 1 بجے تک کی بڑی لمبی میٹنگ کل چلی ہے. پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی مشترکہ میٹنگ تھی. اس میں جو بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہے وہ تو میرا خیر میں کبھی بھی ڈسکس نہیں کرتا کہ اندر کیا ڈسکشن ہوئی. جو فیصلے ہیں اس سے میں آگاہ کر دیتا ہوں آپ کو. فیصلہ یہ ہوا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہی ہم تحریک انصاف ہیں. اچکزئی صاحب ہو گئے یا اور جتنے لوگ ہیں، مینگل صاحب ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک ریپرزنٹیشن ہے. لیکن پورے بلوچستان جس میں پشتون بیلٹ، بلوچ بیلٹ پلس پھر باقی پاکستان، اس میں اگر ایک جماعت اس وقت صحیح معنی میں قومی جماعت کی علم بردار ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہی ہم ہیں، کیونکہ فارم 45 کا شکار بھی ہم بلوچستان سے ہم ہی ہوئے ہیں. تو ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. ہم 3-4 چیزوں پہ سپورٹ کریں. سب سے پہلی بات، آئین پاکستان کے بعد ہم کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. بی ایل اے ہو گئی، اگر کوئی ہمارے فوجی، ہمارے پاکستانی، ہمارے کسی مذہبی پیشوا کو، کسی عام مزدور کو مارتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ عمران خان پہ، پاکستان پہ، ہم سب پہ وار کر رہا ہے. اس کے خلاف ہم سب صفا رہے ہیں. لیکن آئین پاکستان کے اندر پاکستان کو مانتے ہوئے، اس سبز ہلالی پرچم کے سائے میں کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہوئے جو لوگ رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگ کدھر ہیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں روزگار چاہیے، ہماری سوئی گیس نہیں ہے، ہمارا روڈ نہیں ہے، ہمارا روزگار نہیں ہے، ہماری بجلی نہیں ہے، ہمارا اسپتال نہیں ہے، ہمارا اسکول نہیں ہے، ہمارا کالج نہیں ہے، ہمیں ہمارے رائٹس دیں، ہماری ریپرزنٹیشن دیں، ہمارا جنرل مینڈیٹ دیں. تو سب سے بات کریں. ان کو ساتھ یس وی آر ود دم. یس وی آر ود دم. ہم بلوچ پاپولیشن کو، بلوچستان کے ہمارے رہنے والوں کو نہ اکیلا چھوڑیں گے تحریک انصاف، اور نہ ان لوگوں کے رحم کرم پہ چھوڑیں گے جو بین الاقوامی ایما پہ ان کی ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کو ڈال بنا کے اپنا کوئی اور ایجنڈا پورا کرتے ہیں. گیم کھیلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسرا پوائنٹ، یہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف، عمران خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ کبھی بھی ہم بڑے لارج سکیل ملٹری آپریشن کے حق میں نہیں رہے. آپ کو تو خود اس کا پتہ ہے، ایک زمانے میں آپ خود تحریک انصاف کی اس کو لیڈ کرتی رہی ہیں. آپ کو تحریک انصاف کی بیانیے کا علم ہے کہ خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ انگیج کیجئے، آپ نیشنلسٹ کو انگیج کیجئے، آپ وہ لوگ جو آپ سے ناراض ہیں آپ ان سے انگیج کیجئے. کوشش کیجئے کہ جتنا ون اوور کر سکتے ہیں، جتنا ون اوور اپنے پاس لا سکتے ہیں آپ لے آئیے. باقی آخر میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے مقصد ان کا. بالکل آپ نے بڑا اچھا بلوچستان کی اوور آل پالیسی کو بیان کیا. تو جو لانگ مارچ ہے اس میں آپ کے لوگ شریک ہیں یا بس ان پرنسپل سپورٹ ہے؟ نہیں، ان پرنسپل بھی ہے، اور مینگل صاحب ہمارے الائی بھی ہیں، ماضی میں حکومت میں بھی ہمارے ساتھ رہے. بہت سے نکات پہ ہم میں اشتراک ہے. ہماری وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی جائیں گے، ان کے ساتھ ملیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ مرکز سے بھی کوئی ٹوکن ریپرزنٹیشن ہو، سیکرٹری جنرل ہو، جنرل سیکرٹری ہو، یا کوئی بھی ذمہ دار مرکزی لیڈر بھی جا سکتے ہیں. لیکن بلوچستان چیپٹر کو جو ہمارے اپنا وہاں داؤد شاہ صاحب ہیں اور ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھی ہیں، وہ باقاعدہ ایکٹیولی ان کو سپورٹ کریں گے. کارکنوں کے لیول پہ شاید بہت بڑا نہ ہو لیکن لیڈرشپ ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. یعنی کہ مارچ میں حصہ انہوں نے لیا. اچھا یہ بتائیے گا بیفور وی کنکلوڈ کہ یہ بلاول بھٹو صاحب نے 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں. حکومت نے کہا ادا کریں کردار، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی آنا چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اور وی شوڈ بی پارٹ آف دا ہول نیشنل ڈیبیٹ، ان کو بھی لانا چاہیے. تو آپ لوگوں کا کوئی اس پہ
انیشل رسپانس ہے جو بلاول بھٹو کو حکومت نے کہا کہ آپ ثالثی کا کردار ادا کریں؟ اس نقطے پہ ابھی پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی میں یا پارلیمنٹری پارٹی میں تفصیلی ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن امیڈیٹ اور خان صاحب کے ساتھ بھی میرے خیال میں ابھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن میرا امیڈیٹ رسپانس اس پہ یہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ ہمیں کسی بھی سیاسی انیشیٹو کو ریجیکٹ فوری نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم ثالثی کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل مسائل کا پولیٹیکل حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اپنی کوشش کر لیں. ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں اگر ہمیں وہ سوٹ نہیں کرتا یا ہماری نظریات کے خلاف کی بات ہوتی ہے تو کوئی کنپٹی پہ رکھ کے فیصلہ نہیں کرا رہا. ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ہمیں یہ بات ضرور کرنی چاہیے. میں جب ان سے ملوں گا تو بھی یہ بات کروں گا کہ ان مسائل کا ہم پولیٹیکل مسئلے ہیں. خان صاحب پہ جنرل کیس کوئی نہیں ہے، تو پولیٹیکل مسائل کا حل بھی پولیٹیکل سے ہوگا، نیگوسیشن سے. یقینی طور پہ یہی بات ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت رانا احسان افضل ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ون آف دا موسٹ ویل انفارمڈ. کامرس پہ یہ ہیں ایسے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر، ویل انفارمڈ اور بات یہ کرتے ہیں حقائق پر مبنی. تو وارم ویلکم ٹو یو رانا احسان. ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں اس معاملے پہ کہ اخبارات میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جی الیکٹریسٹی کا پہلے تھا کہ اس کے قیمت میں کمی آئے گی اور 6-7 روپے. پھر کچھ ایسی خبریں آئیں کہ جب آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اب اتنی کمی نہیں آئے گی. تو پلیز کلیریفائی واٹ از دی ایکچوئل پوزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ پرائم منسٹر کا ریزالو ہے کہ ہم نے جو ان پٹ کاسٹ ہے انڈسٹریز کی اور اوور آل جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اس میں ہم نے ریڈکشن لے کے آنی ہے. اور اس کے لیے دیکھیں حکومت نے بہت سارے ریفارمز کیے ہیں جس کے اندر آئی پی پی سے جو معاہدے ری نیگوشیٹ ہوئے ہیں اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کلوز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک لیوی لگا کیپٹیو پاور میں وہ بھی انسینٹیوائز کرنا تھا کہ آپ بیک ٹو گریڈ جائیں. اور پھر پیٹرولیم کے اوپر بھی جو لیوی لگا وہ بھی اس مقصد سے لگایا گیا کہ وہاں جو گین ہوگا وہ ہم ٹرانسلیٹ کریں گے بجلی کے اوپر. تو اس کے اوپر ابھی بھی دیکھیں ورکنگ جاری ہے. کچھ لیگل میٹرز ہیں، کچھ اور ایک دو معاملات ہیں، ایک ہائی کورٹ نے اسٹے بھی لیا. تو یہ آن گوئنگ ایک ان پروگریس کام ہے، لیکن یہ ریزالو بالکل ہے کہ یہ 1-2 روپے سے تو فرق نہیں پڑے گا. یہ بھی ایک بڑا میسو ریلیف ہے. لیکن جو آپ جس طرح کہہ رہی ہیں میں ایگزیکٹ فگر تو نہیں کوٹ کر سکتا کہ 6-7-8 روپے، لیکن ایک بڑے ریلیف کے لیے جس سے خاطر خواہ کمی آئے ان پٹ کاسٹ کے اندر، حکومت ابھی بھی اس کے اوپر گامزن ہے اور کام جاری ہے. اور پاور منسٹری اس کے اوپر جلد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حقائق اور اناؤنسمنٹ بتائے گی کہ کیا اسکیڈول ہے یا کب تک یہ چیز جو ہے وہ. اچھا سو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ بھئی اپریل کے شروع میں کوئی بڑی بریک ملنے والی ہے، شیل وی سے کہ وہ فی الحال نہیں ہوگی؟ نہیں دیکھیں میں اپریل کے ماہ کو رد نہیں کروں گا. ممکنہ طور پہ بالکل اپریل کے مہینے میں یہ چیز آ سکتی ہے، لیکن یہ اس چیز کی میں تصدیق کر لوں گا کہ پہلے یہ جو مارچ کے آخری یہ جو 10 دن ہیں ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ پرائم منسٹر ان دنوں میں اناؤنس کریں گے. لیکن کیونکہ کوئی آئی ایم ایف کے معاملے اور دیگر اور دو اس کے اوپر جو فل اینڈ فائنل ورکنگ یا اس کا جو فائنینشیل کا کلوزر ہے وہ ابھی انڈر پروسیس ہے. لیکن میں یہ بالکل یہ ممکنہ طور پہ اپریل میں بھی یہ خوشخبری آ سکتی ہے، لیکن اس کا ایگزیکٹ آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، اوکے، یو سیڈ اٹس ورک ان پروگریس. نیٹ میٹرنگ جو ہے کہ وہ جی اس پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا اور یہ سب سولر پارک کے حوالے سے ہم نے تو سنا تھا کہ شاید جو انیشل ایک ریکمنڈیشن تھی اس کو رد کر دیا گیا، یعنی کہ وہ جو اوپر ٹیکس لگنا تھا 10 روپے 8 روپے اور جو قیمت دینی تھی اس کی سولر جو اس سے الیکٹریسٹی گورنمنٹ خریدے گی اس میں بھی قیمت میں کمی. آئی تھاٹ بوتھ دیز ہیو بین ریجیکٹڈ، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ بھی اٹس اسٹل ورک ان پروگریس. جو سولر ہے اس کا ای سی سی کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن کیبنٹ جو لاسٹ کیبنٹ ہوئی تھی اس میں پرائم منسٹر نے یہی ہدایت دی اور یہی کنسنسس تھا کہ اس ڈیسیجن کو فردر ریویو کر لیا جائے. اس بیسس پہ ریویو کیا جائے
کہ جو دیگر اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا انپٹ لے کے پھر ایک اس فائنلائزیشن کی طرف لے کے جائیں، لیکن اس سے یہ کیبنٹ کے ہدایت سے پہلے ای سی سی نے اپروو کر دیا تھا، اور فیصلہ یہی تھا کہ آپ 10 روپے کاسٹ کے اوپر جائیں گے، بجائے کہ 27 روپے پہلے پہ یہ نیٹ ہوتا تھا وہ 10 روپے ہونا تھا. تو وہ ابھی ڈیسیجن پینڈنگ میں چلا گیا ہے فار فردر اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. سو نائدر ریجیکٹڈ نار اپرووڈ، فردر کنسلٹیشن. اچھا اب یہ اس پر آئے ہیں ذرا، جو پی آئی اے کے حوالے سے کل یا پرسوں کوئی آئی اناؤنسمنٹ کہ جی کاؤنسل کوئی ہے جو پرائیویٹائزیشن یا کیا، جس میں ڈار صاحب بھی ہیں، انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے، کچھ ایسے سٹیپس لیے ہیں جس کے نتیجے میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ول بی ایکسپیڈائٹڈ. تو اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں سنس دس از something that we keep reviewing with you. دیکھیں بالکل، میں نے تو آپ کو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ گامزن ہے کہ ہم پی آئی اے کو ایک سیکنڈ بڈنگ پروسیس کے اندر لے کے جائیں، اور اس کے لیے بڑی طویل جو ہے وہ کنسلٹیشن جو پوٹینشیل بڈرز ہیں ان کی پریپریٹری ورک اور ان کے ساتھ مشاورت اور جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو آنا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت چل رہی تھی. تو اب جو دار صاحب جس کمیٹی کو جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں، اس کے اندر یہی فائنل ہوا ہے کہ اب اس چیز کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہوگی. تو یہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ای او آئی جو ہے وہ جلد ایشو کر دیا جائے گا اس کے اوپر. دار صاحب کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے، اس کو چیئر کرتے ہیں، تو وہ اس کی مانیٹرنگ بھی کرے گی، لیکن آبویسلی اس کو جو ہینڈ ہولڈنگ ہوگی وہ پرائیویٹائزیشن کمشن ہی کرے گی. پرائیویٹائزیشن کمیشن کرے گی. لاسٹ انپٹ فرام یو آن کرپٹو کاؤنسل، جو ایک کاؤنسل بنائی ہے گورنمنٹ نے جس میں کہ یہ کرپٹو کرنسی وغیرہ کے حوالے سے رولز ریگولیشنز کی بات کر رہے ہیں. آئی تھنک دے براٹ اے ینگ پرسن ان، کوئی بلال ثاقب صاحب ہیں جن کو اس کا ہیڈ بھی بنایا ہے. تو یہ لوگوں کو بتا دیجیے گا، مطلب کرپٹو کرنسی کا سب سنتے ہیں، بٹ کوائنز کی بات ہوتی ہے، تو یہ حکومت یہ کیوں کرنے جا رہی ہے اور اس سے واٹ ول اٹ ڈو ٹو دا اکانومی؟ پلیز فار لے پرسن ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں کرپٹو کرنسی جو ہے، جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ایک نئے طرز سے ہو رہے ہیں، اس کے اندر اس کی کاؤنسل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہو رہی ہے اس میں جو ٹرانزیکشنز کے اندر اس کو اڈاپٹ کرے. اور وہاں جو دیکھیں جب آپ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں اس میں فیک ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں فراڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارا ایسا کام ہے جو اچھا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا اس حد تک نہیں کہ آپ اتنا اوور ریگولیشن میں جائیں، لیکن اس حد تک کہ صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ عوام کر سکے، اور اگر کوئی بینیفٹ پاکستان کی اکانومی ای کامرس اٹھا سکتی ہے تو اس بینیفٹ کو اڈاپٹ کرنا. تو یہ اس کا مقصد ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے، اور اس سے پاکستان بہت ساری، دیکھیں پاکستان میں بھی ایسے ہیں لوگ جنہوں نے کرپٹو کرنسی میں اپنے پیسے پارک کیے. بالکل بہت سے لوگ ہیں، ہم جب ملتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دیر از تو لوگوں کی رائے ہے کہ بلینز آف ڈالرز ہیں. تو جب یہ جو ہے کاؤنسل بنے گی تو ان ساری چیزوں کو ایک فارمل ایمبٹ میں لے کے آیا جائے گا. تو یہ مقصد ہے اس کا. کاؤنسل تو بن گئی ہے، اب اس کے ورکنگ کے بعد بن گئی ہے. بالکل ورکنگ کے بعد، ورکنگ کے بعد. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. اٹس آلویز اے پلیزر افضل صاحب. ناظرین اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آئیں گے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ ہوں گی، اور آپ سن رہے ہیں جو امریکہ پاکستان کے حوالے سے پھر ایک بل کی بھی بات ہوئی، پھر یہ بھی ہوا کہ جی پاکستان سے ایک ایلچی بھیجے ہیں جو وہاں جا کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے انگیج کیے ہیں. سب پر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے. 3 اہم ڈیولپمنٹس اس میں ہوئی ہیں، اہم کیا لیکن آؤٹ آف دی آرڈنری. ایک تو یہ کہ جو بل پریزنٹ کیا گیا بائی پارٹیزن بل، جس میں کہا گیا کہ پاکستان کے جو آفیشلز ہیں، آرمی کے آفیشلز خاص طور پہ، ان کو بین کیا جائے امریکہ آنے سے، کیونکہ ڈیموکریسی کے خلاف کام ہو رہا ہے وہاں.
نمبر 2 یہ کہ جو ویزا وغیرہ کی بات تھی کہ کتنا زیادہ پابندی لگائے پاکستانیوں میں، اس پہ بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ لگتا نہیں کہ کوئی میجر ایسی امپیکٹفل ڈیولپمنٹ ہے، لیکن کچھ ایڈوائزری وغیرہ دی ہوئی ہے. تیسرا معاملہ یہ کہ پاکستان کی طرف سے طارق فاطمی صاحب ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، وہ گئے امریکہ، اور جو خبریں آئی ہیں کہ وہ ملے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے اور بات انہوں نے، اور کانگریس مین سے بھی، اور یہ کہا کہ جی ہم پاکستان ٹریڈ اور اکانومی جو ہے اس میں تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ، many times ambassador to Washington, twice to the UN اور پھر to the UK. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ for joining us. تو یہ 2-3 معاملات تھے، ہم نے کہا آپ سے پوچھیں کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں. سب سے پہلے تو جو بل کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ. نسیم، یہ بل تو کہیں بھی نہیں جائے گا. اس طرح کی تو بہت ساری انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں مختلف کانگریس مین کے بہاف پہ، یا وہ لوگ خود لیتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتی کہ دس ول گو ویری فار. سو آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری جو نمائندگی ہے واشنگٹن میں، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ اسٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے، بیکاز ہماری پریزنس جو ہے کیپٹل ہل میں، کانگریس میں، وہ بہت ہی کمزور ہے. تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بل میں نہیں سمجھتی کہیں جائے گا. تو اٹس ورتھ بیسکلی ناٹ ایون اینی ڈسکشن، مطلب اٹس ریئلی نتھنگ ٹو اٹ، ہے نا؟ جی اٹس سرٹنلی ناٹ ورتھ، اٹس سرٹنلی ناٹ ورتھ. اچھا، اس سے پہلے جی آپ نے ریپرزنٹیشن کی بات کی، تو یہ کیا ایک انوائرمنٹ نہیں ہے اینڈ وی آر فیلنگ اٹ مور اسٹرانگلی، یا ویسے ہی آپ کہتی ہیں کہ ویکنس ہے ایک ہماری ریپرزنٹیشن میں وہاں؟ دیکھیے نسیم، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جو پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن ہے، وہاں ہماری جو ڈائسپورا ہے، ہمارے پاکستانی امریکنز ہیں، وہاں پر ریفلیکٹ ہوتی ہے. سو ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیپٹل ہل میں 2-4 کانگریسمین کے ساتھ ملاقات کر کے، تصویر کھنچا کے، اور پھر پاکستانی میڈیا میں دے کے، اس سے کام نہیں بنتا. آئی ایم سوری، ہماری کوئی خاص ریلیشن شپس نہیں ہے ود دا چیئرمین آف کی کمیٹیز، جو کہ واقعی انفلوئنس کرتی ہیں کنگریشنل انیشیٹیوز، اور بہت دفعہ ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں. تو وہاں نمائندگی ہمیں اسٹرانگ بنانی چاہیے. اور پھر میں واپس آتی ہوں. ویسے تو دار صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتی ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. وی ڈونٹ ہیو اے فل ٹائم فارن منسٹر. تو اگر آپ کے پاس فل ٹائم فارن منسٹر ہی نہیں ہے تو آپ کیا ریپرزنٹیشن کریں گے کہیں بھی؟ اچھا، تو آپ کا خیال ہے کہ جو کمیٹیز وغیرہ اس میں زیادہ ایک پریزنس ہونی چاہیے، ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے؟ تو ایک تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت دیر از اے لاٹ آف ریپرزنٹیشن پریزنس ان دی ایڈمنسٹریشن ان لوگوں کی جن کا تعلق امریکہ سے رہا ہے، 1 جنریشن 2 جنریشن اگو. تو ڈز دیٹ پوز اے پرٹیکولر چیلنج ڈاکٹر ملیہ لودھی، یا آپ کو لگتا ہے اور معاملات ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ انڈین اوریجن کے جو لوگ، جی انڈین اوریجن کے لوگ بہت ہی اہم پوزیشنز میں ہیں ٹرمپ انتظامیہ میں، بلکہ پہلے بھی بائیڈن انتظامیہ میں بھی تھے. ہاں، اس سے فرق تو پڑتا ہے. ظاہر ہے ان کا ایک خاص ویو ہوتا ہے، اور وہ کہتے تو یہ ہے کہ جی نیوٹرل ہے، لیکن یہ تو پاسبل میں سمجھتی ہوں نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں، وہ تو ایک ریالٹی ہے، ایک گیون ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے رسپونڈ کریں. اور یہاں تو میں نہیں سمجھتی کہ پوری خارجہ پالیسی کا بہت برا حال ہے. بہت ہی کمزور خارجہ پالیسی ہے. امریکہ تو ایک پہلو ہے نا. چین کے ساتھ تعلقات بھی اس وقت چیلنجز سامنا کر رہے ہیں، اور ممالک کے ساتھ بھی. سو آئی تھنک ہمیں اوور ہال کرنا چاہیے اپنی اوور آل فارن پالیسی کا. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ایکچولی ڈائریکشن سے زیادہ جو لوگ ہیں، جو the person power that you have to promote your foreign policy، آپ کہہ رہے ہیں اس میں کمی ہے. What would you do, Dr. Sahaba, if you were right now making policy? آپ کیا سب سے پہلے تو میں I will take a review of foreign policy. دنیا اتنی تبدیل ہو چکی ہے، ریجن تبدیل ہو چکا ہے. دنیا پھر ٹرمپ کے آنے سے آپ دیکھ ہی رہی ہیں
کہ کہاں کہاں امپیکٹ جو ہو رہا ہے ان کی ڈسرپشنسٹ پالیسیز کا. تو اور خطے میں بھی ہمارے چیلنجز بڑھ چکے ہیں افغانستان سے وغیرہ, اور پھر اپرچونٹیز بھی ہیں جیسے ایران کے ساتھ اپرچونٹی ہے. سو بوتھ چیلنج اینڈ اپرچونٹی ریکوائر براڈ وائڈ رینجنگ ریویو آف فارن پالیسی. نسیم, لاسٹ ٹائم جو مجھے یاد پڑتا ہے جب ایسا ریویو ہوا تھا وائڈ رینجنگ, وہ صدر مشرف کے دور میں. سو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے ٹو انڈر ٹیک دس ریویو. نمبر 2, ٹو اسٹرینتھن دا فارن منسٹری. فارن منسٹری میں جو مورال ہے اٹس ایٹ این آل ٹائم لو, بیکاز بہت سارے لوگ جو فارن منسٹری میں سمجھتے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہیں, اور ان کی جو سینٹرلٹی ہے منسٹری کی فارن پالیسی میں وہ آلموسٹ ڈمینش ہو چکی ہے. سو یہ ساری چیزیں نیڈ کریکشن. یہ جو طارق فاطمی صاحب گئے ہیں باہر اور جا کے ملے ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فائنلی پرسن فرام the current government has gone, اور وہ جا کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے انگیج کیے ہیں, تو دیٹ مینس کہ جو پریشر وہاں سے آ رہا تھا امریکہ سے یا آنے والا تھا وہ نہیں آئے گا. تو آپ نے جو شروع میں فرمایا اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا خیال تھا پریشر ہے یا جو کہا جا رہا ہے یہاں پریشر ہے, am I correct in saying کہ وہ آپ اس کو پریشر دیکھتی بھی نہیں ہے کہ یعنی کہ that's going to be any big deal in terms of pressure, آپ اور وجوہات کی بنا پہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی پالیسی کی جو ہے کانڈکٹ اس کو بہتر کریں؟ اس میں آپ نے 2-3 سوال اکٹھے پوچھ لیے اور ان کو الگ کرنے کی ضرورت ہے. I know you can answer 20 together, that's why I took the liberty. I'll try to answer 3 together. So نسیم, پہلے تو یہ کہ جس پریشر کی آپ بات کر رہی ہیں میں اس پہ کامنٹ کر رہی تھی کہ جو ایک بل جی بالکل موو ہوا ہے, بالکل اس پہ میں کہہ رہی تھی کہ one should not sort of panic over it because it's not going to go anywhere. لیکن یہ ضرور ہے کہ کنگریشنل اوپینین کافی نیگیٹو اور ایڈورس ہے پاکستان کے لیے, جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ فاطمی صاحب کی انتظامیہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں نے تو کوئی نام ایسا نہیں سنا یا دیکھا اس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کوئی سینئر آفیشل ہو جن سے ان کی ملاقات ہوئی. ابھی تک تو میں نے صرف یہی دیکھے کہ کچھ کانگریس مین ہیں فیلی ان نون جن سے ان کی ملاقات. کدھر ہے انگیجمنٹ؟ ساؤتھ ایشیا کی سب کمیٹی کے ساتھ چیئر کے ساتھ ملے. ہاں, ایک سب کمیٹی کے ساتھ چیئر, تو پھر انتظامیہ کے ساتھ تو انگیجمنٹ نہ ہوئی نا. میں کہہ رہی ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ میں کیا وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملے ہیں, کیا وہ سیکرٹری آف ڈیفینس سے ملے ہیں, کیا وہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملے ہیں, کس سے ملے ہیں؟ ان اینی کیس دیکھیں, دس واز ناٹ دا ٹائم ان مائی اوپینین, یہ وہ وقت نہیں ہے جی, اس لیے کہ ہمیں, میں سمجھتی ہوں کہ اسٹریٹجک پیشنس کی ضرورت ہے ہمیں. وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دا لائن آف اینی فائر اور ان ہارمز وے. اس وقت ٹرمپ کے جو پرائرٹیز ہیں وہ ہمارے خطے میں نہیں ہیں. ان کی جو ٹاپ پرائرٹیز ہیں آپ دیکھ رہی ہیں, یوکرین کی جنگ بند کرانا, اسرائیل غازہ, اس کے ساتھ ساتھ ٹیرفس, چین, کینیڈا, گرین لینڈ, یو نیم اٹ, اس میں پاکستان نہیں فگر کرتا. ہمیں انتظار کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ایسے ہی آفیشلز کو وہاں پہلے انٹیریئر منسٹر کو بھیجا گیا. بل ٹیبل ہو رہا تھا یا ہونا تھا اس سے پینک مچی ہے یہاں. I think that's what happened. So آپ نسیم ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن پینک میں وائز ڈیسیشنز نہیں ہوتے. True. پینک تو ایک irrational چیز ہوتی ہے. بالکل. تو پینک کرنے کی ضرورت کیا ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. اتنی انسیکیورٹی کیا, That's the big question. اتنی انسیکیورٹی کیا ہے؟ تو فاطمی صاحب, I have enormous respect and regard for him. He's a very fine officer. Fine officer, لیکن ویسے سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے اس کو بھیجا ہے, یعنی کہ ان کی حکومت نے, تھوڑا ٹھہراؤ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. Who knows whether فاطمی صاحب wanted to go or not, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جنہوں نے بھیجا انہیں. بالکل ایسی بات ہے. But ڈاکٹر صاحبہ, always a pleasure to have you on my show. Thank you so much. تھینک یو. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.